औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए में सबक नंबर 17 पढ़ेंगे। अभी पहले हम कुछ पिछले इसबाक से सवालात कर लेते हैं। अल-मुस्तकीम का तर्जुमा कीजिए, चैट बॉक्स में जवाब। जी क्लास सना अरशद, जी बिल्कुल माशाल्लाह। अलीहा ज़ैनब, वेरी गुड। रिजवाना, जी सही। रिजवाना आप जरा दोबारा थोड़ा सा गौर करें। मुस्तकीम सीधा, और इसको याद रखने के लिए खत मुस्तकीम का लफ्ज हमने जो है वो मैथ्स में पढ़ा हुआ है, इसलिए हमें जरा आसानी से याद रखेगा। कद का मानी बताइए। जी ब्रदर शहबाज, और जल्दी जल्दी जरा चैट बॉक्स में सिर्फ ऑप्शन क्लिक कर देना, ABCD। सना अरशद, अलीहा ज़ैनब, उकद जो है वो जमा है और उकदा जो है उकदा वो है इसकी वाहिद, इसका वाहिद। चलिए अब हम आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। ये छोटी सी जो एक्सरसाइज आप लोगों को करवाई जाती है, थोड़ा सा आप लोगों को अटेंटिव करने के लिए और कुछ पिछली चीजें रिमाइंड करवाने के लिए करवाई जाती है। आज के सबक में हम नज़ुल कुरान का मकसद पढ़ेंगे, उसके अलावा ग्रामर में कुछ नए अफ़ाल के अमरो नहीं करेंगे और आखिर में नुक्ता तालीम होगा। और इंशाअल्लाह ताला सबक के इख्तिताम तक हम टोटल 208 अल्फाज इंशाअल्लाह ताला सीख चुके होंगे। अब जैसा कि मैंने आपको कोर्स के स्टार्ट में बताया था कि ये जो कोर्स है ये बेसिकली नमाज पर डिज़ाइन किया गया है, और नमाज में हमने नमाज के जो सना, सूरह फातिहा, तस्बीहात, दुरूद शरीफ, तशहुद, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने 6 सूरतें भी पढ़ ली। अब नमाज के हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। अब कुरान से मुतल्लिक़ कुछ अहम बातें, क्योंकि हमने यहाँ पर रुकना नहीं है। अब हमने कुरान को समझने की तैयारी करनी, ये हमारी सिर्फ इब्तदा है कुरान को समझने की, जो हमने इस कोर्स में शुरू की है। अभी हमने यहाँ पर रुकना नहीं है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने ये क्यों करना है। आज के सबक में हम कुरान के नाजिल होने का मकसद पढ़ेंगे। अगले सबक में, जो कि अगले हफ्ते में होगा, कुरान आसान और उसका सीखना बेहतरीन काम, ये हम पढ़ेंगे। एक हदीस के मुताबिक ये हम अल्लाह ताला उनके इस कलाम को समझना आसान भी है और उसका सीखना बेहतरीन काम है। आसान तो आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा इंशाअल्लाह ताला कि अब हमें कितनी आसानी से हम ये चीजें सीख रहे हैं। और उसके बाद सबक नंबर 19 में हम सीखने के तरीके पढ़ेंगे, और आखिरी सबक यानी सबक नंबर 20 में हम इस चीज को देखेंगे कि हमने कितना सीखा, कि जो हमने दावा किया था इस कोर्स के स्टार्ट में कि कुरान के 50% अल्फाज हमें समझ में आ जाएंगे, क्या वो दावा सही साबित हो रहा है या नहीं। तो ये इंशाअल्लाह ताला हमारे जो बाकी रह जाने वाले 4 असबाक आज के सबक समेत, उनमें हम ये चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सूरह स्वाद की आयत नंबर 29 की तिलावत सुनते हैं, और उसके बारे में फिर हम इंशाअल्लाह ताला जो आज हमने नज़ुल कुरान का मकसद समझना है उसके बारे में ये आयत बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है।
اب اس کی تلاوت ہے. کتاب انزلناه الیک ولیتذکر اولو الالباب. اب سب سے پہلی چیز تدبر. تدبر کس چیز کا؟ تدبر کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے تدبر کا مطلب؟ تدبر کا لفظ بعض دفعہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تدبر سمجھنا، غور کرنا. تدبر کس چیز پر؟ قرآن پاک کی آیات پر. جی بالکل سسٹر عروبہ نذیر، ویری گڈ ماشاءاللہ. غور و فکر، جی سنارشد بالکل صحیح. تدبر کہتے ہیں غور و فکر کرنا، کسی چیز کو جاننا. تو یہاں پر ہم جو دیکھنے ہیں کہ تدبر کس چیز پر؟ قرآن پاک کی آیات پر. اور کون سی آیات پر؟ عربی آیات پر. قرآن پاک کی عربی آیات پر، ترجمہ نہیں. ترجمہ کوئی بھی آپ ترجمہ کسی بھی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ لے لیں، وہ قرآن پاک کو اس طرح سے ایکسپلین کر ہی نہیں سکتا جس طرح سے اس کی عربی آیات ایکسپلین کرتی ہیں. اور ہم نے یہ جاننا ہے کہ عربی آیات پہ غور و فکر کرنا ہے. اور یہی اس کورس کا بنیادی مقصد تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن پاک میں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے. ترجمہ تو شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوا بھی ہو، لیکن کوئی ترجمہ، جیسا کہ میں نے کہا، کوئی ترجمہ قرآن پاک کی وسعت کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. اور اسی لیے قرآن کی عربی سمجھنا ضروری ہے اور آسان بھی. آسان تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے آسانی سے ہم یہ سب کر رہے ہیں. تو اصل مقصد کیا ہے کہ اس کی آیات پر تدبر کرنا. اور کون سی آیات پر؟ عربی آیات پر. پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم کا ترجمہ، ایگزیکٹ ترجمہ اگر ہم کہیں کہ جس طرح سے اللہ پاک نے اس کلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اس طرح سے ترجمہ کیا جا سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیسے؟ اب آپ ایک مثال لے لیں. یہ ایک انسانی کلام ہے. کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. اب اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں کسی اور زبان میں تو آپ کیسے کریں گے؟ بہت مشکل ہے نا. جب یہ ممکن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو، یہ ایک انسانی کلام کو ٹرانسلیٹ کرنا ممکن نہیں ہے آسانی سے، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو کیسے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ میں سے کچھ لوگ جن نے اردو لٹریچر سے رغبت ہو تو وہ یہ جانتے ہوں گے کہ جیسے کہ علامہ اقبال کا کلام ہے. علامہ اقبال کا کلام بھی بعض جگہ پر اتنا مشکل ہے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا یا اس کا ترجمہ کرنا یا اس کو سمجھنا مشکل ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو ہم ترجمے سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کی ایکسپلینیشن کے بغیر ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اگر آپ نے قرآن کریم کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو آپ نے عام معنوں میں قرآن مجید نہیں پڑھا. چاہے آپ نے مختلف زبانوں میں قرآن پاک کے 100 ترجمے مختلف لوگوں کے لکھے ہوئے پڑھ لیے ہوں، پھر تب بھی آپ نے عام معنوں میں قرآن مجید کو نہیں پڑھا. قرآن پاک تو صرف عربی میں قرآن کریم ہے، عربی قرآن کریم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پاک کو ناظرہ یا اس کا ترجمہ پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ثواب جو آپ کو ناظرہ پڑھنے کا ہے وہ تو ملے گا، اور ترجمے کی جو اہمیت ہے وہ بھی کم نہیں ہے. لیکن ہم یہ ترجمہ استعمال کرتے ہوئے ہی سیکھیں گے کہ ہم نے قرآن پہ کیسے غور و فکر کرنا ہے، اس کو کیسے سمجھنا ہے. ترجمہ اس سلسلے میں پل کا کام کرے گا لیکن ترجمہ منزل نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو ترجمہ اگر سارا آپ نے پڑھ لیا، ایون یاد بھی کر لیا رٹا لگا کر، تو وہ آپ نے قرآن پاک کو سمجھ لیا. نہیں، قرآن پاک کو سمجھنا جو ہے وہ اس پہ غور و فکر کرنا، اس کی عربی آیات پر غور و فکر کرنا ہے. اب عربی آیات کا خاص اثر، یہ ہم سب کو پتا ہے کہ قرآن پاک کا صرف ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور بعض صورتیں اور آیات بھی ایسی ہیں جن کے بہت خاص اثرات ہیں، نورانی اثرات ہیں جو دل کو چیر کر ہمارے اندر اتر جاتا ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ صرف پڑھنے کا اتنا ثواب ہے تو اس کو سمجھنے یا اس کو غور و فکر کرنے کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا. اب آئیے ہم اس آیا مبارکہ کی نظر کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے.
किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। ये किताब हमने उतारा है इसको आपकी तरफ, बरकत वाली है, ताकि वो गौर करें इसकी आयात पर और ताकि नसीहत पकड़े वाले अक्ल। अब सबसे पहला हम हिस्सा लेते हैं किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकन। किताबुन, कोई बताएगा ये इसमें फिर हर्फ में से क्या है? इसम है मैडम। जी बिल्कुल इसम है। अलीहा ज़ैनब बिल्कुल सही। क्लास के दौरान कोशिश किया करें चैट बॉक्स में आंसर करें ताकि ज्यादा लोगों को समझ भी आए और आप लोगों को इसका फायदा भी हो। किताबुल इस्म है, कैसे हमें पता चला? दो पेश एंड पे, जी बिल्कुल शहबाज, सना, अरशद, जी बिल्कुल रिजवाना, बिल्कुल तन्वीन की वजह से, जो आखिर में ये दो पेश है उनकी वजह से हमें पता चला ये इस्म है। अब यहाँ पर है किताबुन, ये किताब, इस किताब से मुराद, ये किताब से मुराद यहाँ पे है कुरान करीम। किताब की जमा अरबी में जो है वो कुतुब है। उर्दू में तो हम किताबों या किताबें भी कहते हैं ना, लेकिन बाज़ दफा उर्दू में भी कुतुब यूज होता है। किताब की जमा उर्दू अरबी में कुतुब है। अनज़लनाहु, अनज़लनाहु, अनज़लना, हमने उतारा, अनज़लना, हमने उतारा, हु, इसको, अनज़लनाहु। अनज़लना का लफ्ज जो है वो नाजिल से है और नाजिल का मतलब उतारा या नाजिल किया। अनज़लनाहु, हमने उतारा, हु, इसको, इसके दो टुकड़े हुए, अनज़लना और हु। यहाँ पर अनज़ल और ना को अलग अलग नहीं करना है, अनज़लना और हु। अनज़लना हमने उतारा, हु उसको। इलैका, इलैका का टेबल, इलैका किस टेबल से है कुछ याद है किसी को? इला के टेबल से याद है ना? इलैही, इलैहिम, इलैका, इलैया। इलैका आपकी तरफ, ये किताब हमने उतारा है इसको आपकी तरफ। मुबारकुन, बरकत वाली है, मुबारकुन। जैसे कि हम लोग ईद मुबारक, ईद मुबारक का मतलब ये होता है ये ईद आपके लिए मुबारक साबित हो, बरकत वाली हो। तो मुबारकुन का मतलब है बरकत। मुबारक का मीनिंग आप ईद मुबारक से याद रख सकते हैं। मुबारकुन, बरकत वाली, ये किताब हमने उतारा है इसको आपकी तरफ, बरकत वाली है। और ये कुरान अल्लाह की किताब है जिसको अल्लाह ने आसमान से उतारा है, किस पर? अपने सबसे बेहतरीन बंदे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब बरकत के क्या मानी है? बरकत के मानी हमने दुरूद शरीफ में भी पढ़े थे। बरकत के मानी है नेमत का मिलना, उसका कायम रहना और बढ़ते रहना, यानी ज्यादा होते रहना। ये वो ज्यादती है या वो मदद है जो हमें नजर नहीं आती लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। बरकत जो है वो महसूस की जा सकती है, वो नजर नहीं आती। आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वांटिटी है तो ये बरकत है। खास तौर पे जैसे अगर आप आम अपने इर्द गिर्द देखें, जैसे आपके घर में जो चीजें हैं, आपके खाना पीना या आपकी जो आमदनी है, उसमें जो बरकत है, जरूरी नहीं कि वो अगर आपके पास ज्यादा मिकदार में तो तभी उसमें बरकत हो। बरकत तो बाज़ दफा थोड़ी चीज में भी होती है। तो वो बरकत ऐसी चीज है जो हमें नजर नहीं आती लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। और इस कुरान की बरकत का ये आलम है कि जिस महीने में ये उतरा वो बेहतरीन महीना है, यानी रमजान करीम। और जिस रात ये उतरा, सिर्फ इसके उतरने से वो रात 1000 महीनों से बेहतर हो गई। यानी जिस सूरह अल कदर में जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इस कुरान को नाजिल किया शब कदर में, और शब कदर क्या है? 1000 महीनों से बेहतर है। तो सोचिए वो रात अगर 1000 महीनों से बेहतर हो गई जिस पर ये कुरान पाक उतरा है, तो खुद कुरान कितनी बरकत वाला होगा। और जिस महीने में उतरा वो महीना सबसे अफजल है, रमजान करीम। और जिस रसूल पर ये उतरा
وہ سب سے افضل رسول بن گئے، خاتم الانبیاء اور انبیاء کے سردار، اور جس شہر میں اترا اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے امن کا شہر قرار دے دیا۔ اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا، جن لوگوں پر یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئیں، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ، وہ صرف 100 سال کے اندر دنیا کی سپر پاور بن گئے اور علم و اخلاق کے ماڈل بن گئے۔ 23 سال لگے قرآن پاک کو نازل ہونے میں، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی، یعنی خلفائے راشدین کے دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مزید فتوحات یعنی سے ہمکنار کیا، اور دنیا اس وقت کی جو سپر پاورز تھی ان پر مسلمانوں کو غلبہ دیا، صرف اس قرآن کی برکت کی وجہ سے۔ اس وقت کی جو سپر پاورز تھی ان کو اس قرآن کے ماننے والوں نے فتح کر لیا، اور وہ علم و اخلاق کے ماڈل بن گئے، اور پورے 1000 سال تک، یعنی اس وقت تک جب تک مسلمان بے شک کچھ حد تک صحیح قرآن سے جڑے رہے، تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا والوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، ساری دنیا پر حکومت کی۔ اب آج کل ہم لوگ اگر جو ایک احساس کمتری کا شکار ہے یا ہم بہت ساری باتوں میں پیچھے ہیں، تو اس کی وجہ صرف اور صرف قرآن سے دوری ہے۔ آج بھی اگر ہم مسلمان قرآن کو اس طرح سے سمجھنا، غور و فکر کرنا، اور اس طرح سے اس کو فالو کرنا شروع کر دیں جیسا کہ آج سے 1500 سال پہلے لوگوں نے کیا تھا، تو یقیناً آج بھی مسلمان کسی بھی سپر پاور سے ٹکرا سکتے ہیں، کسی بھی سپر پاور کو فتح کر سکتے ہیں۔ اس بات پر غور کریں اور سوچیں کہ ہم کیوں پیچھے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ اب اس تصور کے ساتھ اس حصے کی پریکٹس کریں، اس کو پڑھیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف برکت والی ہے۔ اگلے 30 سیکنڈ آپ۔ علمہ، سکھائیے، بار بار اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ سکھائیے اپنے ارد گرد والوں کو۔ اگلا حصہ ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر۔ لی کا ایک معنی ہم نے پڑھا تھا لیے، بلکہ اس کی ہم نے ٹیبل کی پریکٹس بھی کی تھی، لہو، لہم، لاکا، لی۔ لیکن لی کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ ہے تاکہ۔ اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے کہ لی کا معنی، لا اور لی کا معنی کس طرح سے چینج ہوتا ہے۔ بعض جگہ پر یہ لیے کے معنی میں آئے گا، بعض جگہ پر یہ تاکہ کے معنی میں آئے گا، اور یہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کس طرح سے یہ چینج ہوتا ہے۔ یدبرو، یدبرو وہ غور کریں، وہ غور کریں، تاکہ وہ غور کریں کس پر؟ آیاتی ہی، آیاتی ہی، آیت، آیات، آیت کا مطلب نشانی، قرآن پاک کا حصہ، ایک مخصوص حصہ، اس کو آیت کہا جاتا ہے۔ آیت اور اس کی جمع ہے آیات، اور آیاتی ہی اس کی آیت، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر۔ اب اس بات کو سوچیں کہ وہ کیسے، کس لیے نزول قرآن کا پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور
تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. وا کا مطلب سب کو پتہ ہے, اور لی کا بھی ہم نے پڑھا ہے کہ لی کا ایک مطلب تاکہ ہے. یتذکر نصیحت پکڑے. یتذکرہ کا جو لفظ ہے یہ ذکرہ سے نکلا ہے, اور ذکر کرنا, یاد کرنا. یہاں پر یتذکرہ نصیحت پکڑیں, وَلِيَتَذَكَّرَ اور تاکہ نصیحت پکڑیں. اب یہاں دیکھیں لی کا معنی تاکہ دونوں حصوں میں آئے. لِيَدَبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, دونوں جگہ تاکہ کے میننگ میں آیا. اب اگلا لفظ ہے اولو. اولو یا اولی, یہ قرآن پاک میں والے کے میننگ میں آتا ہے. والے بظاہر اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, لیکن جیسے ہم اکثر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, شہر والے, گاؤں والے, عقل والے, سمجھ والے, اسی طرح سے یہ اولو یا اولی دونوں کا قرآن پاک میں مطلب کیا ہے؟ والے. اگلا لفظ ہے الباب. الباب ہے وہ لب کی جمع ہے, اور لب کا مطلب ہے عقل, اور یہاں پہ اولو الالباب مل کر بنا عقل والے. تدبر اور تذکر. اب ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں چیزیں کیا ہے, تدبر اور تذکر. پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کو نازل کیا, ہم نے نازل کیا برکت کے لیے, برکت والی کتاب ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں اس کے اگلے حصے میں تدبر اور تذکر. یہ کیا ہے؟ تدبر کا مطلب جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے بھی بتایا غور و فکر کرنا, اور تذکر کا مطلب نصیحت حاصل کرنا, تاکہ اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا, غور و فکر کر کے اس سے نصیحت حاصل کرنا اور اس کو اپلائی کرنا اپنی زندگی میں, تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہو. اب تدبر کیا ہے, غور کرنا کیا ہے؟ اب اگر آپ کبھی دیکھیں اخبار پڑھنے کے لیے تدبر کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اخبار پڑھ رہے ہو تو بعض دفعہ آپ اتنی مطلب بے دھیانی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو غور فکر کرنے کی اس پہ ضرورت نہیں ہوتی, لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتا ہے. خاص طور پہ جن چیزوں میں آپ کا کنسرن ہوتا ہے وہ تو ضرور وہ خبریں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں. اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں کہ آپ پوری کنسنٹریشن پہ ہر چیز چھوڑ کے اس پہ غور کریں. لیکن کیا آپ سائنس کی کتاب اس طرح پڑھ سکتے ہیں, یا میتھس کی کتاب؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. اگر آپ سائنس کی کتاب کو, اگر آپ شور شرابے میں میوزک چل رہا ہے, ٹی وی چل رہا ہے, پڑھ رہے ہوں گے تو کیا آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ اس میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے. تو جب سائنس کی کتاب کو آپ ایسا نہیں پڑھ سکتے تو قرآن پاک کو کیسے آپ اس طرح بے دھیانی میں پڑھ سکتے ہیں؟ غور آپ اسی وقت کریں گے جب وہ سمجھ میں آئے گا, جب چیز کو سمجھیں گے. جب چیز کو سمجھیں ہی گے نہیں کہ لکھا کیا ہوا, تو آپ اس پہ غور کیسے کریں گے؟ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تو قرآن پاک کو اخبار جتنے غور و فکر سے بھی نہیں پڑھتے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس میں کیا پڑھ رہے ہیں. خود سے غور کرنا ضروری ہے. قرآن کو کس طرح سے ہم زندگی میں لائیں گے, اس کے لیے پہلے قرآن سے ہمارے تعلق کو سمجھنا ضروری ہے. اور یہ تعلق کیسے ہوگا؟ یہ تعلق سر عبدالعزیز عبدالرحیم جو ہیں, جنہوں نے یہ کورس ڈیزائن کیا, انہوں نے قرآن سے تعلق کے 4 بیس بتائے ہیں. راست یعنی ڈائریکٹ, شخصی یعنی پرسنل, طے شدہ یعنی پلان, اور متعلق یعنی ریلیونٹ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ تعلق کیسے ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ کوئی بے جان کتاب نہیں, یہ زندہ کتاب ہے. فرض کریں میں یہاں پر کوئی کتاب اگر میں پڑھتی ہوں, یا آپ جیسے فرض کریں یہ میں ایک کتاب پڑھ رہی ہوں, اس کے رائٹر ہیں خرم مراد صاحب. اگر میں اس کتاب, قرآن کا راستہ اس کتاب کا نام ہے, اگر میں اس کتاب کو پڑھ رہی ہوں تو کیا اس کے رائٹر کو یہ بات پتہ چلے گی کہ میں یہ کتاب پڑھ رہی ہوں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ, چاہے وہ میرے گھر کے ساتھ والے گھر میں کیوں نہ رہ رہے, کیا ان کو پتہ چلے گا کہ میں یہ کتاب پڑھ رہی ہوں؟ نہیں, ان کو نہیں پتہ چلے گا. ان کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ لیکن جو قرآن
اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں، یہ زندہ کتاب ہے، اس لیے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے. بلکہ پڑھنا تو بات کی بات ہے، سب سے پہلے جب ہم اس قرآن کو اٹھاتے ہیں، اس کے بعد اس کو کھولتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں گے. اس کے بعد ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں، کھولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے میں ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم وہ پڑھ کر ہم کیا کریں گے، ہم اس کو سمجھیں گے یا نہیں، اس پہ غور و فکر کریں گے یا نہیں، اور اس پر عمل کریں گے یا نہیں. تو یہ جو تعلق ہے یہ ڈائریکٹ تعلق ہے، یہ صرف قرآن کے ساتھ ممکن ہے اور کسی کتاب کے ساتھ ممکن نہیں ہے. جب ہم اس کو سنتے ہیں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے، اس پر غور کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اگر آپ پورے اخلاص سے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے. یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے. دوسرا تعلق ہے شخصی یعنی پرسنل. جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے. دن کے کسی حصے میں آپ کوئی آیت پڑھیں، اور یہ میرا خود پرسنل ایکسپیرینس بھی، میں نے پہلے کسی سے یہ بات سنی تھی کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن میرے اپنے ساتھ بھی ایسا سم ٹائمس ہوتا ہے کہ میں جو چیز سوچ رہی ہوتی ہوں، جس چیز کے بارے میں، کوئی ایسی چیز میرے دماغ کو پریشان کر رہی ہوتی ہے، تو میں روٹین میں، یہ نہیں کوئی اسپیشل چیز پڑھ رہی ہوتی، روٹین میں قرآن پاک پڑھتی ہوں تو اس کے ترجمے پہ غور کرتی ہوں، تو وہ اس سے ریلیٹڈ کہیں نہ کہیں نکل آتا ہے. ہر دفعہ نہیں، لیکن کبھی کبھار میرے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے. شاید ہر دفعہ بھی ہونا شروع ہو جائے اگر میں اس کو واقعی اتنا زیادہ ابزارو ہو کہ اس کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دوں. تو جو آیت بھی ہم دن کے کسی حصے میں پڑھتے ہیں اس کو اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ یہ میرے لیے ہے. اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے ہے، فلاں مشرکوں کے لیے ہے، فلاں منافقوں کے لیے، اور فلاں مدینے کے مسلمانوں کے لیے، یا اس وقت کے مسلمانوں کے لیے. نہیں، قرآن اس وقت سے لے کے قیامت تک ہر دور، ہر وقت، ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے. ہو سکتا ہے اگر آپ نے صلہ رحمی کے بارے میں اگر پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہو آپ نے کہیں نہ کہیں قطع رحمی کی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہو کہ آپ صلہ رحمی کریں. ہو سکتا ہے آپ نے چیریٹی کے بارے میں پڑھا اس دن، تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہو کہ آپ چیریٹی کریں اس دن. تو یہ جو آیت ہے کہ شخصی یا پرسنل تعلق کیسے بنے گا، کہ جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس کو اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے ہے، اور یہ دیکھنا کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے. تیسرا تعلق طے شدہ یعنی پلانڈ. دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. ہم کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. اسی طرح سے ہم کہیں گے آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام یا پڑھنے والے کا نام. کیسے؟ جیسا میں نے ابھی پچھلے سیکنڈ نمبر میں بھی آپ کو بتایا کہ جب آپ پڑھیں گے وہ اس دن کے لیے اللہ نے آپ کے تقدیر میں یہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ آپ نے اس دن یہ آیت پڑھنی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے لکھا ہے ویسے تو خود بخود ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، آپ نے خود سے کوشش بھی کرنی ہے. اسلام ہمیں پلانڈ زندگی کا درس دیتا ہے، ہر چیز کو پلان کر کے چلیں، اسپیشلی قرآن سے ریلیٹڈ چیزوں کو پلان کریں اور فیزیبل پلانز بنائیں، پریکٹیکل پلانز بنائیں. یہ نہیں کہ آپ یہ پلان بنا لیں کہ میں ایک دن میں 10 گھنٹے جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھوں گی، اسپیشلی خواتین، بلکہ ایون جینٹس بھی. فوری طور پہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. ہاں ہو سکتا ہے کبھی ایسا آپ پریکٹس سے ایسا کر بھی لیں، لیکن ابھی اگر آپ کریں گے تو آپ کے ارد گرد آپ کے گھر والے یا آپ جہاں پہ جاب کرتے ہیں وہ تو آپ کو بھی کوسنا شروع ہو جائیں گے، اور مجھے بھی، کہ کیا آپ نے ان کو سبق دے دیا کہ وہ دنیا داری کے سارے کام چھوڑ کے، وہ گھر کے سارے کام چھوڑ کے تو قرآن پاک کو لے کے بیٹھ گئے. پلان بنائیں، میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جتنا میں ٹائم دے سکتا ہوں اس کو دوں. فیزیبل اور پریکٹیکل پلان بنائیں. ایسے پلان نہ بنائیں جو آپ 1 دن یا 2 دن کریں اور اس کے بعد آپ کے لیے پاسبل نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ اس ٹائم میں برکت ڈالے گا تو آپ انشاءاللہ اسی ٹائم میں اور بہت کچھ سیکھ لیں گے. لیکن پلان کریں، آج سے پلان کریں کہ میں نے اس کورس کو کنٹینیو رکھنا ہے، QC1 پہ میں نے نہیں رکنا، میں نے انشاءاللہ تعالیٰ QC2 QC3 اینڈ آنورڈز کرنے.
پلان بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس معاملے میں مدد کرے گا. اور آپ نے قرآن سے تعلق طے شدہ یعنی پلان بنانا ہے. اگلا ہے متعلق یا ریلیونٹ. اگر آپ کسی آدمی کے پاس تعلیم کے لیے مشورے کے لیے جائیں، اگر آپ کسی کے پاس کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں، اس سے یہ مشورہ کرتے ہیں کہ میں فلاں چیز میں ماسٹرز کرنا چاہتا ہوں یا گریجویشن کرنا چاہتا ہوں، مجھے مشورہ دیں، میں فلاں سبجیکٹ پڑھوں یا فلاں سبجیکٹ پڑھوں، اور وہ آگے سے آپ کو پیاز کی قیمت بتانا شروع کر دے، ملک کے حالات کے بارے میں بتانا شروع کر دے، تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے یہ تو عجیب بے وقوف پاگل انسان ہے، میں کسی کا مشورے کے لیے اور یہ مجھ سے اور irrelevant باتیں کر رہا ہے. تو جب آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اللہ کی تذکیر یعنی یاد دہانی غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ڈیفینیٹلی یہ تو زیادہ ریلیونٹ چیز ہے کہ ہدایت کے لیے اگر پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اس کو سمجھ کر تدبر سے اور تذکر سے یاد دہانی کیسے، وہی تو ریلیونٹ چیز ہوگی، متعلق چیز ہوگی. یعنی مجھے یہ سوچنا ہے کہ اے اللہ آپ نے مجھے یہ آیات آج کیوں سنائی، اس کے پیچھے میں نے تو جو لیسن پورا پلان کیا تھا، ہمارا جو ماشاءاللہ سے 26 جولائی سے سٹارٹ ہوا تھا، اس دن ہم نے پورا یہ پلان آپ کو کروایا تھا کہ فلاں فلاں دن ہم یہ چیزیں پڑھیں گے. وہ چیز تو پلاننگ میں تھی، لیکن ایک اللہ کی پلاننگ تھی کہ اللہ نے یہ والی آیات جو ہم نے آج پڑھی ہیں یہ آپ کو کیوں آج ہی سنائی ہے، یا مجھے کیوں آج ہی پڑھنے کا موقع دیا. ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ان آیات کو سنیں اور ان پر عمل کریں. اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ قرآن پاک سے تعلق کیسے ہوگا، کیسے قائم ہوگا. اب آپ دیکھتے ہیں تدبر، غور و فکر کیسے ہوگا. سب سے پہلے تعلق بنا لیا، قرآن پاک سے تعلق ہو گیا، اس کے 4 ویز آ گئے. اب اگلا سٹیپ جو ہے وہ تدبر. اب یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. سب سے پہلا طریقہ مطالعہ، اس کے بعد تصور، اور تیسرا احساس. یہ جو ہم روز ہم یہ آپ کو جو کچھ آیت یا کوئی ٹکڑا آیت کا دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ آپ اس کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں. مطالعہ یعنی پڑھنا، اور اس کے بعد تصور اور احساس کے ساتھ. اور اس میں سب سے پہلے توجہ، کنسنٹریٹ. اگر آپ توجہ دیں گے، کنسنٹریشن سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا. فہم یعنی انڈرسٹینڈ، کنسنٹریشن کے بعد آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے. اور اس کے بعد تصور کرنا ہے، امیجن کرنا ہے. جو چیز آپ نے پڑھی ہے اس کو اپنے ذہن میں لانا ہے اور اس کے بعد اس کو فیل کرنا ہے. یہ تدبر اور تذکر کے لیے چند اہم شرائط ہے. اب مطالعہ قرآن کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیں. ایک دفعہ پڑھنے سے نہیں، یہ نہیں کہ آپ نے آج پڑھ لیا تو آپ کو سمجھ آ گئی، نہیں، اس کو بار بار پڑھیں. بہت سے ایسے احباب ہیں جو QC1 بار بار کرتے ہیں، حالانکہ QC1 جب آپ اگلے سٹیپس میں جائیں QC1 سب سے آسان چیز ہے، لیکن اس کو بار بار کرتے ہیں. میں خود 3 دفعہ ایز اے اسٹوڈنٹ کر چکی ہوں، اور ایز اے AQT تو میں کافی دفعہ مطلب کر چکی ہوں. اور اس کے علاوہ میں ریکارڈنگز ابھی بھی سن لیتی ہوں. بعض دفعہ اگر میرے پاس ٹائم ہو تو میں کوشش کرتی ہوں میں ایک دفعہ ریکارڈنگ پچھلے جو میرے ٹیچرز کے اسباق ہیں میں ان کی ریکارڈنگ سن لوں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھنا ضروری ہے. ایک دفعہ پڑھنے سے چاہے آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہے وہ کافی نہیں ہے. جب آپ ان کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ بھی آپ کریں گے. اور جب آپ یہ دونوں کام کریں گے تو آپ اس سے اگلا جو آپ کا سٹیپ ہے وہ ہوگا تصور کا. اب جب آپ پڑھ رہے ہیں جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح غور و فکر کر سکیں. مثلا زمین و آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کا تصور کریں. آپ جہاں بھی چلے جائیں زمین اور آسمان دونوں چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. اللہ رب العزت نے ان دونوں کا کتنا اچھا پھیلاؤ کیا ہوا ہے کہ جہاں بھی زمین ہے وہاں پر آسمان بھی ہے. رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور ان میں بے شمار مخلوقات کا تصور کیجیے. آپ تو دنیا کی مخلوقات کے بارے میں ہی سوچنا شروع کرتے ہیں تو آپ تمام مخلوقات کے بارے میں نہیں تصور کر سکتے. تو جو
اتنے زیادہ جہان ہے, یہ تو بہت چھوٹا سا حصہ ہے نا ہماری دنیا, تو ان کا تصور کریں اور ان کی بے شمار مخلوقات کا تصور کریں. جیسا کہ ہم نے پہلے سبق میں کہا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو شیطان کے حملے میں تصور کر کے اللہ کی پناہ کا تصور کریں. اس کے بعد آ جاتا ہے احساس. جب نعمتوں کا ذکر ہوگا تو شکر کا احساس بھی ہوگا. جیسے اگر آپ جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہو. جنت کا ذکر ہوگا, جنت کی خوبصورتیاں, جنت کی بہاریں جب بتائی جاتی ہیں تو شوق پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی یہ جنت دیکھیں, اور امید بھی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے کر جائے. اور اگر نہیں ہوتی تو کوشش کریں, احساس لائیں اپنے اندر. جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر لائیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں جہنم میں نہ جانا پڑے, اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا. اور مطالعہ کے بعد کیا کرنا ہے, یہ جو ہمارا سرکل ہے یہ ہم پہلے سبق سے دیکھتے آ رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ دعا, احتساب, پلان اور تبلیغ. جب آپ کوئی بھی آیت اس پہ غور و فکر کیا پڑھیں تو دعا کریں, اس کے بعد اپنا احتساب کریں کہ کیا ہم اس کے مطابق اپنا عمل کر رہے ہیں. اس کے بعد پلان کریں کہ اگر ہم نہیں کر رہے تو ہم انشاءاللہ آئندہ کریں گے. پلان کریں, اور اس کے بعد جب آپ خود یہ پلان کر لیں اور خود کرنا شروع کر دیں تو لوگوں میں تبلیغ کریں, لوگوں کو بتائیں, اپنے پیاروں کو بتائیں, کیونکہ آپ ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے پیارے جو ہیں وہ غلط راستے پر چلیں. اب تدبر کے بعد تذکر کا ایک سادہ سا طریقہ. دعا, ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہوتی ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ہر نیک کام کرنے سے پہلے دعا مانگتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں خیر و عافیت رکھے. احتساب کریں, گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا, بلکہ گزری ہوئی پوری زندگی کا احتساب کریں کہ آپ کہاں پر آپ نے اللہ کا حکم مانا اور کہاں آپ نے نہیں مانا. پلان کریں اگلے دن کا, اگلے ہفتے کا, یا جب تک آپ چاہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ پلان کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ QC2 QC3 بھی کریں گے. آپ پلان کریں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ 10 منٹ, آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ قرآن پاک پہ غور و فکر کرنے میں لگاؤں گا. قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے. ہر عمل کی ابتدا دعا سے, اور تدبر اور تذکر کی توفیق. دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر اور تذکر کی توفیق دے. مگر صرف دعا کافی نہیں ہے. اگر آپ فرض کریں آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے ایگزام دیے ہیں, آپ نے ایگزام دینے ہیں, آپ سے دعا کرتے رہیں کہ جی میرے تو بہت نمبر آ جائیں اور میرے تو مطلب 1100 میں سے 1100 نمبر آ جائیں, لیکن نہ تو آپ کتاب پڑھیں, نہ آپ اپنا کالج یا یونیورسٹی یا اسکول جائیں, تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. صرف دعا تو کام نہیں آئے گی, اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی. اور اسی طرح سے احتساب کرنا ہے گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا. پلان کرنا ہے اگلے دن یا ہفتے کے لیے. اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. اگر آپ پلان نہیں بنا سکتے تو آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. مثال, اگر آپ کھانا مطلب آپ پلان نہیں کرتے کہ آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ نے بھوکا رہنے کا پلان کیا ہوا ہے. اجتماعی معاملات ہوں, فقہ قواعد ہوں, یا کوئی نئی آئیڈیا آئے تو علماء کرام سے اس کو چیک کر لیجیے. پھر اصل کام ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں, مثلا تعلق باللہ, اللہ سے تعلق, اتباع رسول, فکر آخرت, ذکر, عبادات, اخلاق, معاملات اور دعوت و تبلیغ, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, ٹیم ورک, اجتماعیت وغیرہ. یہ سب کام جو ہے یہ ہمارے کرنے کے لیے, ہم نے ان کے لیے پلان بنانا ہے. تبلیغ کیوں؟ اب مطلب تبلیغ کیوں ضروری ہے نا, باقی تینوں تو ہو گئے کام, دعا بھی ہو گئی, احتساب بھی ہو گیا, پلان بھی. تبلیغ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیات, پہنچا دو مجھ سے یا میری طرف سے اگرچہ ایک آیت.
اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا ہے. لڑائی کر کے نہیں پہنچانا ہے, غصے سے نہیں پہنچانا ہے, بہترین انداز سے محبت اور حکمت کے ساتھ. ہمارے یہاں بہت سے بچے قرآن پاک پڑھنے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا؟ کیونکہ ہمارے یہاں سب تو نہیں لیکن کافی جو قاری حضرات ہوتے ہیں وہ غصے سے بچوں کو پڑھاتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ جس طرح ہم دنیاوی تعلیم کے لیے اب ہمارا یہ کرائٹیریا ہو گیا کہ بچوں کو پیار سے پڑھائیں, مار نہیں پیار کا, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اگر آپ مار سے یا غصے سے پڑھائیں گے تو وہ تو باغی ہو جائے گا. آپ نے محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں یہ پیغام, اللہ کا جو پیغام ہے یا قرآن و حدیث کا جو پیغام ہے, وہ آپ نے لوگوں تک پہنچانا. اس میں اپنا وقت, پیسہ اور صلاحیت کو لگانا ہے, اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنی. اگر آپ خود اپنا وقت نہیں بہت زیادہ لگا سکتے, جتنا آپ لگا سکتے ہیں لگائیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, اگر وہ آپ لگا سکتے ہیں پیسہ لگائیں, اور اگر آپ صلاحیت, آپ کی کوئی ایبلٹی ہے وہ لگا سکتے ہیں تو وہ لگائیں. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کریں. ہمارے ایک ٹیم ممبر ہیں, میرے سینئر ہیں بردر اعجاز, ان کے بارے میں ہمارے ٹیچر یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ 24 میں سے 28 گھنٹے کام کرتے ہیں. وہ ان کی اپنی ایک لائف ہے, وہ جاب کرتے ہیں, ان کی فیملی ہے. اس کے باوجود میرے نالج میں جتنے قرآن کورسز چل رہے ہوتے ہیں آن لائن, وہ ہر ایک میں موجود ہوتے ہیں اور ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز میں. کوئی بھی ٹیکنیکل اسسٹنس ہے, ریکارڈنگ ہے, اپلوڈنگ ہے, ہر چیز میں وہ سب سے آگے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کریں. اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی مدد کریں. اب آپ نے نئے اسباق میں آنے والی آیتوں اور اذکار کو اسی طرح سے پڑھنا ہے, یعنی ہم ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں گے, تصور کا استعمال کریں گے اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے. پچھلا تو ہم نے پڑھ لیا ہے, اس کو بھی پڑھیں اس طرح سے, لیکن نئے جو ابھی ہم نے 3 اسباق ہمارے رہتے ہیں ان میں آنے والی آیات اور اذکار کو اسی طرح سے پڑھنا ہے کہ پہلے غور سے مطالعہ کرنا ہے, پھر تصور اور احساس کا استعمال کرنا ہے. آیت کے مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا کرنی ہے, اور پھر اس دعا کی روشنی میں خود کے گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کرنا ہے اور اگلے دنوں کا پلان بنانا ہے. جو ہم نے سیکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں اور ان کی نیکی کا ثواب ہمیں بھی ملے. جب آپ کسی کو کوئی اچھی بات سکھاتے ہیں اور وہ اس اچھی بات پر عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا ہے. قرآن کے حقوق پچھلی آیت اور دیگر آیات کی روشنی میں ایمان رکھنا, پڑھنا, سمجھنا, تدبر کرنا, عمل کرنا اور پھیلانا, یہ قرآن کے حقوق ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا, یعنی مقصد نزول پورا نہیں ہو سکتا. آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے. یہاں پہ ہم 30 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اگلا حصہ شروع کرتے ہیں. جی سسٹر ثاقبہ, یہ میں جو آپ نے کوشچن کیا ہے, بالکل ہمیں قرآن پاک کا, پورے قرآن پاک کو ہی اس طرح سے پڑھنا چاہیے کہ ہمیں اس پہ غور کر کے اور ترجمہ کر کے مطالعہ کرنا چاہیے. لیکن فی الحال جو ابھی میں نے آپ کو کہا وہ آنے والے اسباق, یعنی جو ہم آئندہ 3 اسباق پڑھیں گے ان کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ نے اس پہ غور کرنا ہے. ابھی تک تو میں کبھی کبھار آپ کہہ دیتے کہ آپ اس پہ غور کریں کہ آپ نے ان کا کس کا میننگ آتا ہے کس طرح, تو اب آپ نے اس بات کو میرے کہے بغیر بھی آپ نے آنے والے 3 اسباق کو, کیونکہ نزول قرآن کا مقصد کے لیے پہلے اس پہ غور کرنا ضروری ہے, مطالعہ کرتے ہوئے غور کرنا ضروری ہے. پھر جب آپ ان 3 اسباق کا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہیبٹ بنے گی اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس پہ غور و فکر کریں گے. چلے جی, اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبھی کا یعنی گرامر کا آغاز کرتے ہیں.
इस सबक में हम फेल अमरो नहीं के कुछ नए सीखे पढ़ेंगे। इद्रिब, इस्मा, एलम, एमल। सबसे पहले अपने हाथ फ्री कर लें, थोड़ा अलर्ट हो जाएं। अगर कोई थोड़ा स्लीपी हो रहा है तो वो फौरन एक्टिव हो जाए। ग्रामर टीपीआई के साथ सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसी का नाम या सिर्फ फेल जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले। हर्फ जो इस्म और फेलों को मिला है। फेल माजी, परफेक्ट टेंस। फेल की 3 किस्में हैं। परफेक्ट टेंस जो हो गया, फेल मुदारे। इम्परफेक्ट टेंस जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। इम्पेरेटिव टेंस या फेल हुक्म देना या गुजारिश करना। अब हम माजी और मुदारे पढ़ चुके हैं, अमरो नहीं पढ़ रहे हैं। अम्र क्या है? उसके जरिए किसी काम का हुक्म या दरखास्त की जाती है, और नहीं इसके जरिए किसी काम के ना करने का हुक्म या दरखास्त की जाती है। फाला का टेबल है। मैंने कल चैलेंज दिया था, अगर आप में से कोई तेजी से इसको करवाना चाहता है, कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहता है तो ये करवाए। जी सिस्टर अलीहा जैनब, पहले आपका हाथ खड़ा हुआ है, उसके बाद सिस्टर सनारशद आपसे अगला करवाए। जी तर्जुमे के साथ करवाने या तर्जुमे के बगैर? जैसे आपको आसानी। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, यफअलू वो करता है, यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलू आप करते हैं, अफअलू मैं करता हूँ, तफअलूना आप सब करते हैं, नफअलू हम सब करते हैं, इफअल कर, इफअलू करो, ला तफअल मत करो, ला तफअलू मत करो। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छा किया सिस्टर। अल्लाह ताला आपको इसमें मजीद कामयाबियां दे। बहुत खुशी होती है जब आप इस तरह से करते हैं। जी अगला हाथ था मेरा ख्याल सिस्टर सना अरशद का। जी सिस्टर सना अरशद, फतह का टेबल करवाएंगी आप? फतहा उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहुना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु आप खोलते हैं, अफ्तहु मैं खोलता हूँ, तफ्तहुना आप सब खोलते हैं, नफ्तहु हम सब खोलते हैं, इफ्ता खोल, इफ्तहु खोलो, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्तहु मत खोलो। जज़ाकल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह आपने भी बहुत अच्छा किया। और ये अलिया ज़ैनब और सना अरशद माशाल्लाह से उन लोगों में से जो हर चीज में बाजी ले जाते हैं, हर दफा बाजी ले जाते हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि बाकी लोग भी ऐसे रोज एक नया नाम आए जो सबसे पहले हाथ खड़ा करे। जी नासरा का टेबल कौन करवाएगा? अरूबा नजीर। जी सिस्टर आप करवाएं। नासरा उसने मदद की, नासरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरु वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरु ना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह आपने भी सिस्टर बहुत अच्छा करवाया। आज के सबक में अब हम कुछ नए अफ़ाल सीखेंगे। दाराबा से यद्रिबु, दारा मैं भी आपको अमरो नहीं के सीगे करवाती हूँ और फिर इसके बाद कंप्लीट टेबल भी हम करेंगे। इद्रिब, इद्रिब मार, इद्रिबु मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबु मत मारो, इद्रिब मार, इद्रिबु मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबु मत मारो। कौन करवाएगा ये? जी सिस्टर अलीहा ज़ैनब। इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर रिजवाना।
इद्रिब मार, इद्रिबु मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबु मत मारो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब ये कंप्लीट टेबल कौन करवाएगा? सिस्टर सना अर्शद। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते वो सब मारते हैं। तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम सब मारते हैं। इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। जज़ाकल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा करवाया। और ये आप लोग ना कंफ्यूज ना हो करें, बाज़ दफा ये स्लाइड बनाते वक्त कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। आप लोगों को माशाल्लाह से इतना अच्छे तरीके से याद होता है, अगर कोई गलती हो भी जाए, अव्वल तो होती नहीं, हो भी जाएगी तो कोई ऐसा मसला नहीं, वो बाद में ठीक हो सकती है। आप उस तरह से करवाया करें, ये बाज़ दफा स्लाइड्स की मेकिंग में हो जाता है। जी, अरबी बोलचाल। इद्रिब, अद्रिब, इद्रिबू, नद्रिबू, कौन करवाएगा? दो लोग हैंड रेज करें। सिस्टर अरूबा एंड सिस्टर रिजवाना। सिस्टर अरूबा आप क्वेश्चन करें और सिस्टर रिजवाना आप आंसर करें। इद्रिब, अद्रिबू, इद्रिबू, नद्रिबू, अगला भी आप करवा देंगे। इद्रिब, अद्रिब, अद्रिबुल कुबरा, कुर्रा, सॉरी कुर्रा, इद्रिबुल कुर, नद्रिबुल कुर्रा। जज़ाकल्लाह सिस्टर। कुर्रा का मतलब होता है गोल, फुटबॉल को आमतौर पे कुर्रा कहा जाता है, गोल चीज को। तो यहाँ पे इद्रिबुल कुर्रा, फुटबॉल को मारो, मार। अद्रिबुल कुर्रा, मैं फुटबॉल को मारता हूँ। और इद्रिबुल कुर्रा, फुटबॉल को मारो। और नद्रिबुल कुर्रा, हम सब फुटबॉल को मारते हैं। अगला फेल है इस्मा। सामिया से यस्माउ और इस्मा। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो, कौन करवाएगा? जी सिस्टर सिद्रा खालिद। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। कोई और एक दफा और करवा देगी? कोई ब्रदर्स में से भी हैंड रेज कर दे। चले सिस्टर सना अर्शद आप करवाएं। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब सामिया का कंप्लीट टेबल, कोई नया नाम हाथ खड़ा करे जिसने अभी तक नहीं करवाया। चलें जी, ब्रदर मलिक असदुल्ला आप करवाएं। सामिया, सामिऊ, समिअता, समिअतो, समिअतुम, समिअना। यस्माउ, यस्माउना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउना, नस्माउ, इस्मा, इस्माउ, ला तस्मा, ला तस्माउ। जज़ाकल्लाह ब्रदर। अब ये अरबी बोलचाल कौन करवाएगा? अलीहा ज़ैनब और एक, चले अलीहा मैं क्वेश्चन करते, सिस्टर रिजवाना। चले अलीहा ज़ैनब आप क्वेश्चन करें और सिस्टर रिजवाना आप आंसर करें। इस्मा, अस्माऊ, इस्माउ, नस्माऊ, जी, ये अगला भी करवाएं। अलीहा आप। इस्माइल कुरान, अस्माउल कुरआन,
اسمعوا القرآن. نسمع القرآن. اچھا इसका मतलब किसी का समझ आ रहा है? कौन बताएगा? इस्माउल कुरान का अस्माउल कुरान जी सिस्टर सनाशद आप बताएं. इस्माउल कुरान का क्या मतलब? कुरान को सुनो जी या कुरान सुन. जी मैं कुरान सुनता हूँ. अस्माउल कुरान. जज़ाकल्लाह सिस्टर. अब अगला टेबल है एलम. अच्छा एलम और एमल का जो टेबल है ये दोनों जरा आपको इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि ये जब आगे इनके सीए कंप्लीट हो जाते हैं तो ये थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं. ठीक है तो आलिमा से यालमु और एलम. एलम जान, एलमु जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमु मत जान, मत जान लो. एलम जान, एलमु जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमु मत जान लो. कौन करवाएगा? जी सिस्टर खालिद आप करवाए. एलम जान, एलामू जान लो, ला तालम मत जान, ला तालामू मत जान लो. जज़ाकल्लाह. सिस्टर अलीहा ज़ैनब आप भी करवा दें. इलम जान, इलमु जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमु मत जान लो. जज़ाकल्लाह सिस्टर. आमिला का ये जो टेबल है ये आपका वैसे तो होमवर्क है. चलें पहले हम इसका अमरो नहीं कर लेते हैं फिर उसके बाद टाइम हुआ तो हम इस टेबल को करेंगे वरना फिर कल हम इंशाल्लाह इस प्रैक्टिस करवाएंगे. इमल अमल कर, इमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो. अब आप लोगों को ये देखने में पता चल रहा होगा कि इमलू और ला तामलू में तालमू और तामलू में बहुत माइनर सा डिफरेंस है बोलने में भी और देखने में भी. तो इसलिए इस पे खास तौर पे फोकस करना है इन दोनों पे कि आपने ये गौर करना है क्योंकि अक्सर ये छोटी सी जो मिस्टेक है इसकी वजह से नंबर कट जाते हैं क्विज में. तो एमल अमल कर, एमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो. कौन करवाएगा? जी सिस्टर रिजवाना. एमल अमल कर, एमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो. जज़ाकल्लाह सिस्टर. अब फेल के 4 अहम नमूने हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो गए. फातहा यफ्ताहु इफ्ताह, नसरा यंसुरु उनसर, दाराबा यद्रिबु इद्रिब, सामिया यस्मउ इस्मा. ठीक है ये हमारे जो 4 नमूने थे जो 4 टेबल थे वो कंप्लीट हो गए. अब हम इन 4 जो स्टाइल्स हैं उनको दोहरा लेते हैं जो हमने नमाज के कोर्स में सीखा और इसको याद करने के लिए एक छोटा से हर एक के लिए एक जुमला है. जब आप इसको याद करेंगे तो आपको ज़हन में रखेंगे तो बड़ी आसानी से याद आ जाएगा. फातहा उसने खोला, अगर कुरान खोलोगे, नासरा मदद उसने मदद की तो अल्लाह की मदद आएगी, दाराबा उसने मारा वरना मार पड़ेगी, सामिया उसने सुना इसलिए सुन लो. अगर कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी वरना मार पड़ेगी इसलिए सुन लो. फतहा, नसरा, दाराबा और सामिया. ये आपको बहुत ये छोटी सी ये जो 3-4 जुमले इनकी वजह से आपको बहुत अच्छे तरीके से ये याद हो जाएगा. अब हम आज के नुक्ता तालीम की तरफ बढ़ते हैं. पिछले सबक में हमने याद रखने का एक बहुत ही अहम राज सीखा था कि अल्फाज को हम मिसालों से सीखेंगे. वो मिसालें जो हम जानते हैं अगर मिसालों से याद रखेंगे तो मानी जल्दी याद होंगे, मानी जल्दी याद आएंगे और एक लफ्ज का मानी दूसरे को नहीं जाएगा. इस कोर्स का एक खास राज है वो ये है कि हर एक मिसाल जो इस कोर्स में दी गई है वो नमाज से है यानी आसान है और जानी पहचानी.
کیونکہ جو چیز ہم نماز میں دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں وہ تو ہمارے لیے آسان بھی ہے اور جانی پہچانی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا روحانی یا جذباتی تعلق بھی ہے اور بار بار استعمال میں آنے والی ہے. اس لیے نماز کے ہر ایک لفظ کے معنی کو اچھی طرح یاد کیجیے. یاد رکھیے الحمدللہ آج ہم نے سبق نمبر 17 کے اختتام تک 208 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں 39,531 بار آئے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے، اور اس بات پر ہم سب کو خوشی ہونی چاہیے اور آپ سب کو مبارکباد. 7 ہوم ورک ریمائنڈر، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، اس کورس کا لفظی ترجمہ سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، اور سب سے اہم بات اپنے انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا. پاکٹ بک اپنے پاس رکھیں، ٹیچر بنیں، سکھائیں، اس سے سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا. ورک بک جمع کروانے کی تاریخ یہاں پہ سوری غلط وہ ایڈٹ ہوئی ہے. آپ کی جو ورک بک جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے وہ آئی تھنک 22 اکتوبر ہے. ٹھیک ہے، یہ میں بھی اس کو ایڈٹ کر کے تو آپ کو یہ میں بھیج دوں گی، یہ جو ورک بک جمع کروانے کی تاریخ ہے. ٹھیک ہے، آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.